कल हालांकि यहाँ एपेक्स कमेटी में एमक्यूएम मौजूद नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि पिछले 24 घंटों में एमक्यूएम के हवाले से भी एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी के तमाम अदारों ने बेपनाह कोशिश और कुर्बानी देते हुए इस सूरत हाल पर काबू पा लिया है और रियासत की बालादस्ती कायम हो गई है। अब इस कामयाबी को मुकम्मल और पायदार बनाने के लिए रियासत के तमाम अदारों को पूरे खलूस नियत के साथ अपना किरदार अदा करना होगा ताकि नेशनल एक्शन प्लान के मकासद जल्द हासिल हो सके। नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे आर्मी चीफ की तकरीर जिसमें उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की बात की। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इस तरह बड़ी पुख्ता लीडरशिप दी जा रही है आर्मी चीफ की तरफ से इन इश्यूज पर, खास तौर पे टेररिज्म के इशू के हवाले से। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि करप्शन में पहले एमक्यूएम की बात हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी की बात हुई, अब पीएमएलएन की बात हो रही है। तो क्या ये तमाम जो चीजें, एक तरफ आर्मी चीफ का बहुत मुतहर्रिक होना, दूसरी तरफ ये करप्शन के हवाले से जो चीजें, और ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज टारगेट हो रही हैं और इसकी वजह से शायद सियासी सिस्टम जो है वो वीक हो। नाज़रीन, बात करेंगे सबसे पहले कल जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई उसके हवाले से, और ख़ास तौर पे सिंध और पंजाब की बात हुई, मदरसों की बात हुई और फिरकावारियत के खिलाफ एक्शन लेने की बात हुई। और साथ साथ बात करेंगे कि एमक्यूएम के हवाले से कल ये कहा गया, एमक्यूएम की प्रेस रिलीज थी कि उनके 4 वर्कर्स हैं वो मारे गए, लेकिन आज हमने देखा कि डीजी रेंजर्स जो हैं उनकी तरफ से ये एक स्टेटमेंट आई कुछ ही देर पहले जिसमें उन्होंने कहा कि मावराए अदालत कत्ल हरगिज़ नहीं हुआ, ये कि जो 4 लोग मारे गए वो टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे, और ये कि एमक्यूएम ने अपने सेफ हाउसेज में उनको रखा हुआ था और कि ये खुद ही एमक्यूएम ने इन लोगों को मारा। तो एक नया एंगल, एक नई कंट्रोवर्सी, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ नाज़रीन स्टूडियो में मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम जनरल साहब। नाज़रीन, हमें कराची से ज्वाइन किया है एमक्यूएम के एमएनए रेहान हाशमी साहब ने, और हमें ज्वाइन किया है एडवाइजर फॉर रिलीजियस अफेयर्स चीफ मिनिस्टर सिंध डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो साहब, जो कि सेनेटर भी रह चुके हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े करीब भी हैं। तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। ये बताइए जनरल साहब, कल जो मीटिंग हुई उसके बाद हमने देखा कि फिर से जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो आए और उन्होंने बड़े एक धड़ल्ले से बात की। उन्होंने कहा कि जो नेशनल एक्शन प्रोग्राम है उस पर हम काम कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी मीडिया की तो क्लास ली। उन्होंने कहा जो मीडिया है वो हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करता है, उसको नज़र नहीं आ रहा कि जो हमारी परफॉर्मेंस वगैरह है। सिंध के हवाले से भी बात हुई, और सिंध के जो चीफ मिनिस्टर थे, आपको मालूम है, वो ये कहते हुए यहाँ से लौटे कि हमारे पास तो कोई है नहीं, अथॉरिटी नहीं है, ये किस तरह से काम हो रहा है हमें पता भी नहीं चलता, कौन अरेस्ट होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वेयर इज दिस एक्शन प्लान गोइंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, जहाँ तक नेशनल एक्शन प्लान का ताल्लुक है, इसकी मंजूरी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुआ जिसमें तमाम जमायतें उनके सरबराह शामिल थे, बशमूल जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के, इमरान खान साहब के, सिराजुल हक साहब, और किसी पार्टी का नाम ले, और चौधरी शुजात साहब, और जितने भी लोग थे मुल्क की सियासत से मुतालिक, चाहे उनकी नुमाइंदगी इस वक्त पार्लियामेंट में है या नहीं है, वो सब के सब शामिल थे, और सब ने उसकी इस बात की मंजूरी दी कि एक नेशनल एक्शन प्लान बनना चाहिए ताकि दहशत गर्दी से निपटा जाए, इस लानत से मुल्क का जो है ना मुल्क को छुटकारा दिया जाए। और इसके बाद फिर इसकी कार्रवाई बुनियादी तौर पर ओनरशिप, इसकी असल में ओनरशिप नहीं बल्कि इसको रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की बनती है, मरकजी हुकूमत की। लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है, लॉ एंड ऑर्डर बुनियादी तौर पर एक सूबाई मसला है, और वो सूबे की जिम्मेदारी होती है कि विद इन दी प्रोविंस अगर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई कार्रवाई की जानी है तो उसको वो रेगुलेट करें, जिस तरीके से करवाना चाहते हैं उस तरह से करें। वो सब ठीक है, ये यहाँ तक मामला ठीक। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी लॉ एंड ऑर्डर में चूंकि सूबे इस पोजीशन में नहीं है, उनकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज
पुलिस फोर्सेस और बलूचिस्तान में लेवीज फोर्स है, उसको मदद की ज़रूरत है, फ़ौज की मदद ली जाए। और फ़ौज इस वक्त खाकी वाले फ़ौज की नहीं, लेकिन सिविल आर्म फोर्सेस जो बुनियादी तौर पर ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की है टेक्निकली, लेकिन उनमें तो लेड बाय फौजी, जी फौजी उसकी क़यादत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऑफिसर्स की मैं खुद रहा हूँ उसका सरबराह, तो लेकिन उन्होंने कार्रवाई करनी होती है मंशा और मर्जी के मुताबिक सूबाई हुकूमत के। सूबाई हुकूमत ये नहीं है कि कह देती है कि इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, ये करो, वो करो। सूबाई हुकूमत इनको एक सिचुएशन हैंड ओवर करती है, और वो सिचुएशन ये है कि दहशतगर्दी से निपटना है, दहशतगर्दी से मुतालिक जो भी लोग हैं उनको पकड़ना है और उनकी कार्रवाई उसके खिलाफ की जानी है। तो दिस इज हाउ दे आर सपोज्ड टू बी ऑपरेटिंग। लेकिन अभी ये तमाम चीज़ों के बाद भी अब हर एक सियासी जमात ये चाहता है कार्रवाई ये ज़रूर करें। दहशतगर्द कौन है? वो बुनियादी तौर पर क्रिमिनल्स बुनियादी तौर पर तो होना चाहिए, उनको दहशतगर्दों को उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उम्मीद ये की जानी चाहिए थी और की जानी चाहिए कि कोई सियासी पार्टी, कोई दहशतगर्दों का गिरोह उनसे मुताल्लिक ना हो। ये डिज़ायरेबल भी है, होना भी ये चाहिए था, और आइंदा भी ऐसे होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट और हमारे मुल्क में हमारे सियासी जमातों से मुताल्लिक दहशतगर्दों का ग्रुप भी उनसे ताल्लुक जोड़ा जाता है, और उसके सबूत कई मरतबा सामने लाए जा चुके हैं। इसके बारे में बातचीत की जा चुकी है, एक पार्टी नहीं, दो पार्टी नहीं, तीन पार्टी, बल्कि कराची, एक मिनट, कराची जैसे इलाके में खासकर वहाँ पर तो एक स्टेज ऐसे आ गया था कि लॉ एंड ऑर्डर को सोर्स आउट किया गया था, और ये फिर दहशतगर्द तंजीमें जिनका पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक था वो आपस में टकराए थे, और उसके नतीजे के तौर पर सैकड़ों लोगों की जानें जी वो बात अब ठीक है। मेरा ख्याल है कि अगर हम देखें जनरल साहब ऑन द ग्राउंड जो एक्शन शुरू हुआ, और अभी आपने कहा कि ये तमाम पार्टीज ने एग्री किया, लेकिन डॉक्टर सुमरो साहब आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके आप एडवाइजर हैं ऑन रिलीजियस अफेयर्स, वो भी पूछेंगे कि आप उनको क्या एडवाइस देते हैं ऑन रिलीजियस इश्यूज। लेकिन ये बताइएगा कि आपके तो चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ से कहते हुए गए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये बात हकीकतन दुरुस्त तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे ये बात बहुत ज़रूरी है जो मुझे आपके प्रोग्राम के तौर से करनी है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा स्टेट की रिट को कायम करने के लिए अस्करी और सियासी क़यादत एक ही प्लेटफार्म पे, एक ही पेज पे हैं, और इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी इस मुल्क का अहम तरीन इशू बना हुआ है और काफी सालों से बना हुआ है। जी वो बात ठीक हो गई, आगे चलिए। जिसकी वजह से हमारी मईशत और हमारी डॉक्टर साहब आगे चले ना, इशू पे आइए। तो मैं इशू पे आ रहा हूँ ना, तो ये सारी चीज़ों का ये जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत ऑपरेशन शुरू हुआ, और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने इसी बात पे इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान के चारों सूबों में इस पे अमल होना चाहिए। और मैं सबसे ज़्यादा, मुझे आज खुशी भी है, आपने पहले पूछा भी था कि आप ज़्यादा खुश हैं, वो इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने, उन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिंध को अप्रिशिएट किया कि जितना अमल सिंध में हो रहा है, शायद तीनों सूबों में अगर इस तरह होता तो और ज़्यादा हमें रिजल्ट नतायज अच्छे मिलते। तो इसलिए हमने बेहतर परफॉर्म किया है। सिंध के हवाले से परफॉर्मेंस बाकी तीनों सूबों से बहुत बेहतर, बल्कि बहुत बेहतर है, अप्रिशिएटेड है। तो इस हवाले से तो हमने तावन भी, कोऑपरेशन भी हमारी तरफ से है। बाकी रही बात चीफ मिनिस्टर साहब की, आपने जो सवाल किया तो उसमें जाहिर बात है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे कि चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ के ऑपरेशन के जो है वो कप्तान है, वो हेड है, और अपने प्रोविंस को और एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहे हैं, और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। तो जाहिर बात है कि उनका कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। अब जब इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें अगर चीफ मिनिस्टर को किसी भी मरहले में या किसी जगह पे बाला बाला होकर के अगर कोई ऑपरेशन किया जाए तो रिजर्वेशंस जो भी होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो जाहिर बात है सामने आएंगे, क्योंकि हम सिंसियरली काम करना चाहते हैं, हम कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना चाहते। जी रेहान हाशमी साहब, ये आप लोगों ने कल आपकी जो प्रेस रिलीज आई MQM की तरफ से, उसमें आपने कहा मावराए अदालत कत्ल हुआ, आपने कहा 4 लोग आपके कत्ल हुए MQM के वर्कर्स, लेकिन आज कुछ ही देर पहले रेंजर्स ने इसकी नफी की है। उन्होंने ये कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, गलत खबरें दी जा रही हैं मीडिया को आपकी तरफ से, और कि एक्चुअली ये टारगेट किलिंग की है खुद ही MQM ने उन लोगों की जो कि इन सब खुद टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, और ये कहा कि सेफ हाउसेज में आपने इन लोगों को रखा था और खुद ही मारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں میں پہلے تو جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. نیشنل ایکشن پلان کی جو ضرورت پڑی اس کی وجہ یہ تھی کہ اے پی ایس کا واقعہ ہو گیا اور اے پی ایس کے واقعے کے فوراً بعد جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کو وضع کیا گیا. جو 20 پوائنٹس تھے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں, مگر سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ صرف متحدہ قومی موومنٹ وہ واحد جماعت تھی جو کہ مذہب کے نام پہ اور فقہ کے نام پر جو لوگ قتل کر رہے تھے عام پاکستانیوں کو, اس کے خلاف آواز بلند کر رہی تھی. ان لوگوں نے پاک فوج کے خلاف بھی اسلحہ اٹھایا ہوا تھا اور جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے. مگر اسی دور میں کچھ ایسی پولیٹیکل پارٹیز بھی موجود تھیں جو کہ نہ صرف ان سے ڈائیلاگ کرنے کے راگ الاپ رہی تھی, بلکہ انہوں نے 6-7 مہینے تو اس کو پرولونگ کر دیا کہ جب ایکشن ہو جانا چاہیے تھا. اور نہ صرف ان کو پرولونگ کیا بلکہ یہاں تک چلے گئے کہ ان کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے ان کے آفیسز کھلوانے کی بات کی. ریحان ہاشمی صاحب یہ دیکھیں نا سب, ریحان ہاشمی صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں نا, ہم بڑی تاریخ میں جا سکتے ہیں, ناظرین جانتے ہیں یہ سب حقائق, ہم تو جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے اس پر چاہتے ہیں بات کریں, آپ اس پر اپنا موقف ضرور بیان کیجئے. ایک اور چیز میں واضح کر دوں, ایک چیز اور واضح کر دوں, نیشنل ایکشن پلان ایز اے ہول کراچی کا آپریشن جاری ہو گیا تھا میری ڈیمانڈ کے اوپر. نیشنل ایکشن پلان بعد میں بنا ہے, یہ گڈمٹ جی یہ سب جانتے ہیں 2013 میں شروع ہو گیا تھا آپریشن, دیٹ از کریکٹ. اور جب کراچی آپریشن شروع ہوا تو کیا یہ نیشنل ایکشن پلان پروونشل ایکشن پلان بن کے رہ جانا تھا یا اس کو نیشنل لیول پہ جانا تھا؟ تو یہ تمام سب کی نظر عنایت اور کرم نوازی جو ہے کراچی شہر پہ کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اور چلے یہ تو میری ڈیمانڈ پہ تھا, میرے لیے ضروری ہے کہ کراچی میں کا امن و امان بحال ہو, کراچی میں کرمنل ایلیمنٹس کا خاتمہ ہو. اب آپ کے سوال پر آتا ہوں میں, میڈیا پہ موجود ہے, مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں اس طرح کے ابہام کریٹ کیے جا رہے ہیں. کریڈیبل اداروں کو چاہیے کہ اپنی کریڈیبلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے جو کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں اس سے اوائڈ کریں. اور یہ کون لوگ ہیں جو کہ بیچ میں اگر کوئی اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں, تو ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹیبلٹی کب شروع ہوگی؟ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. کل اعلامیہ آیا تھا, مختلف ٹی وی چینلز پہ چلا ہے کہ 4 دہشت گرد کو فلانا جگہ پہ اسپاٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, وہاں پہ مارے گئے. دوسری چیز یہ کہ ایم کیو ایم کے جن 4 کارکنان کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا ہے, کئی ماہ قبل ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشنیں دائر ہوئی ہیں, یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. ان کے لواحقین, ان کے گھر والے, یہ اس کا منہ بولتا جیتے جاگتے ثبوت ہیں کہ جن کے سامنے سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. تو مطلب کہ یہ کس قسم کا رویہ طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے, یا آئسولیشن میں کیوں لے کے جایا جا رہا ہے, یہ کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے؟ میں قطعی طور پہ نہیں چاہتا کہ میرے ادارے جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو کسی بھی اس طرح کے ہیسٹی جو اسٹیٹمنٹ ہیں اس کی وجہ سے, یا ان کے اندر کوئی اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو یہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹیبلٹی شروع ہونی چاہیے. اچھا ریحان ہاشمی صاحب, مجھے لیٹ می بی کلیئر, اس سے پہلے ہم بریک پہ جائیں, آپ فرما یہ رہے ہیں کہ جو 4 لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان کے قتل کی یا جو مارے گئے ہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نشاندہی ایم کیو ایم نے نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں جن کی بات ہو رہی تھی 4 لوگوں کی وہ پہلے مارے گئے, اور کل جو مارے گئے ہیں 4 ان کے حوالے سے ایم کیو ایم نے یہ نہیں کہا کہ ماورائے عدالت قتل ہے. Is this what you are saying? دیکھیں ہمارے کارکنان 160 کے لگ بھگ کارکنان جو مسنگ ہیں, جن کی پٹیشنیں ہم نے ہائی کورٹ میں بھی لگائی, جی بالکل معلوم ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کل کی بات کریں. ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی تعداد میں کمی آ رہی ہے, اور جو ماورائے عدالت قتل ہونے والوں کی تعداد ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے مطلب یہ واضح طور پہ سب کے سامنے ہے, اور کراچی والے تو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. جو کل 4 لوگ مارے گئے اس کے حوالے سے جو ایک کنفیوژن ہے وہ آپ ذرا کلیئر کر دیجئے گا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ کل 4 لوگ ایم کیو ایم کے ماورائے عدالت قتل ہوئے. Is this what you are saying? دیکھیں یہ جو 4 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز دریافت ہوئی ہیں, یہ 4 لوگ جن کو ایدھی پہ جا کے ان کے گھر والوں نے شناخت کیا ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں, جن کو جو مسنگ تھے, جو مسنگ پرسنز میں شامل تھے, جن کے بارے میں جو ابہام کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجوہات ہیں, کیوں اس طرح کی ایمبیگوٹی پیدا کی جا رہی ہے, مگر ایم کیو ایم کے کارکنان جو مسنگ ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے, اور ماورائے عدالت قتل ہونے والے کارکنان کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور ایم کیو ایم نے جو استعفیٰ دیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ اگر فرض کریں کہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے, بالفرض
تو یہ کون سا قانون ہے کہ آپ اس کو اریسٹ کرنے کے بعد ماورائے عدالت قتل کر دیں؟ بالفرض کہ کوئی کرمنل تھا بھی تو اس کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا، اور جو مسنگ لوگ ہوئے ہوئے ہیں کوئی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جی وہ بات ٹھیک ہے آپ کی، وہ آپ کی جگہ اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن جنرل صاحب یہ آپ دیکھیے کنفیوژن سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے۔ یہ جو آج سٹیٹمنٹ آئی ہے رینجرز کے حوالے سے، ان کا کہنا ہے کہ یہ کنفیوژن کل پھیلائی گئی، لوگ نہیں مارے گئے۔ اب آپ سن رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، ایم کیو ایم کے جو لیڈر ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کل تو کسی نے بات نہیں کی، یہ پرانے جو لوگ مسنگ پرسنز ہیں ان کی لاشیں وہ ملی ہیں، تو یہ بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہیں۔ ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس پر فوکس کریں گے کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو کل بات ہوئی، آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے جو ہاشمی صاحب ہیں وہ اپنی جو ان کے ایشوز ہیں ایم کیو ایم کے، وہ ان کی نشاندہی پھر سے کر رہے ہیں۔ رینجرز کی آپ نے پوزیشن دیکھی کہ کیا پوزیشن ہے، لیکن بہرحال ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بات کس طریقے سے آگے بڑھے گی۔ پیپلز پارٹی کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ آج آصف علی زرداری صاحب نے پھر سے کافی سخت بات کی وفاق کے حوالے سے۔ ڈاکٹر سمرو سے بھی پوچھیں گے، جنرل صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ وفاق کس طریقے سے اس چیز کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جائے گی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی جو ایپیکس کمیٹی میں بات چیت ہوئی، اس کے بعد انٹیریئر منسٹر کی بھی سٹیٹمنٹس آئیں، اور جو میٹنگ کے اندر آرمی چیف نے گفتگو کی اور جو ڈی جی آئی ایس آئی نے اور مختلف جو ادارے تھے عسکری ادارے ان کے جو تحفظات تھے اس پر بھی بات ہوئی، اپنے رپورٹس بھی پڑھی ہیں، تو لگتا یوں ہے کہ جیسے وہ جو ادارے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے، جس کا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ان کو دی گئی ہے، وہ بہرحال اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں، جو سیاسی گورنمنٹس ہیں، وہ اپنی کہیں بے بسی کا اظہار کرتی ہیں اور کہیں غصے کا اظہار۔ جو سندھ کی گورنمنٹ ہے ایک طرف بے بسی کا اظہار کرتی ہے، دوسری طرف جیسے آپ کو معلوم ہے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری صاحب پھر ذرا نالا ہوئے بڑے، انہوں نے یہ کہا کہ وقاص شاہ ہیں ان کے لیڈر ایم پی اے، ان کو پکڑا گیا، اس حوالے سے وہ بڑے ناراض ہوئے۔ تو سمرو صاحب یہ جو ناراضگی ہے یہ گاہے بگاہے زرداری صاحب ناراض ہوتے رہتے ہیں، لیکن جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے وہ تو بزنس از یوزول ہے۔ گورنمنٹ کا تعاون وہ اپنی جگہ پہ مثالی ہے، اس میں تو کسی کو شک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شک شبہ سے بالا تر آپریشن ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں زرداری صاحب کی بات آپ نے کی تو ظاہری بات ہے زرداری صاحب نے کہیں پہ ریزرویشن جو شو کی ہے۔ اب دیکھیں جس ایم پی اے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے پارلیمنٹرین ہیں اور یہ اپنے بھٹو صاحب کے دور سے ہیں، اور بہت ہی ان کی شہرت جو ہے ایک ایماندار پارلیمنٹری کی حیثیت سے سندھ میں پورے پاکستان میں، یہ سینٹ بھی رہ چکے ہیں۔ اب ایک پرانے کیس میں اس کو جو اس طرح کی سزا دینا، تو بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آخر یہ سلیکٹیو کیسز، یہ کیا نیب صرف سلیکٹیو کیسز کی طرف کیوں جا رہی ہے، اور جو اور کیسز پڑے ہوئے ہیں جس کی سپریم کورٹ نے 150 کیسز کی نشاندہی کی کہ نیب نے جب ان کے سامنے پیش کیے تو آج تک اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے جب یہ باتیں ہوں گی اکراس دا بورڈ، اگر یہ کیسز ہوں، تفتیش ہو، نیب کی کاروائیاں ہو، تو پھر کسی کو حق بھی نہیں ہے، کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کرے۔ لیکن اگر یہ محسوس کیا جائے کہ صرف اور صرف یہ کچھ ایک پارٹی کے لیے یا دو پارٹیوں کے لیے یا مخصوص پارٹیوں کے لیے یہ احتساب کا عمل ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جو ہے بری ذمہ ٹھہرایا جائے، تو یہ مناسب نہیں ہو رہا ہے۔ ویسے ڈاکٹر سمرو دیکھیں، ڈاکٹر سمرو دو چیزیں ہیں نا، ایک چیز یہ کہ کہا جائے کہ اکراس دا بورڈ ہو، دوسرا یہ کہا جائے کیونکہ اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا تو جو ہمارے لوگ ہیں ان کی انویسٹیگیشن نہ کی جائے۔ جیسے آپ جانتے ہیں یہ کورٹس بھی موجود ہیں، اگر یہ جو علی نواز شاہ صاحب ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں دیر آر ایشوز دیر، تو کورٹ تو ہمیشہ موجود ہے، کورٹ کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے یقیناً کریں گے ان کے جو بھی لائرز ہیں۔ لیکن جنرل صاحب یہ ابھی جیسے کہہ رہے تھے ڈاکٹر سمرو صاحب کہ یہ ایک پروونس کے حوالے سے، اور یہ تو ایم کیو ایم نے بھی کہا، اب جب پنجاب کی طرف جا رہے ہیں، ایک تو پنجاب کے حوالے سے کہا گیا کہ ساؤتھ پنجاب میں اب آپریشن ہوگا، کل ہم نے سنا انٹیریئر منسٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب نیب کے حوالے سے، نیب کے جو فارمر میرے خیال ہے میجر ہیں سید برہان الدین نیب پنجاب کے ہیڈ،
انہوں نے یہ کہا کہ جی اب نندی پور کا بھی ہم دیکھیں گے کیس، رائیون روڈ کا بھی دیکھیں گے اور رانا مشہود کا بھی دیکھیں گے. تو چیف منسٹر پنجاب کافی ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا میں بھی نیب کے خلاف کیسز کھولوں گا. تو یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں جی نسیم، بنیادی طور پر تھوڑا میں کمنٹ کرنا چاہوں گا. دو بھائیوں نے کافی باتیں کی، چونکہ حکومت ہم ہیں اور ڈائریکٹلی اشارے ہماری طرف سے اٹھتے ہیں تو وہ ذرا ان کا جواب دینا بھی ضروری ہے. ایک کنفیوژن کا شکار، کنفیوژن سی پھیلی ہوئی ہمارے ملک کے اندر. ایک طرف سے پیپلز پارٹی والے اور ایم کیو ایم والے جس وقت بات آ جاتی ہے معاملات سلجھنے کے، ٹھیک ہونے کے، جہاں پر تعریفیں ہوتی ہیں وہاں پر فٹ سے آگے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا، ہمارے کہنے پہ کارروائی ہوئی. ویل ڈن، بہت اچھی بات ہے. اونرشپ ان کی ہونی چاہیے، لا اینڈ آرڈر ان کا مسئلہ ہے، چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں تو بالکل دے شوڈ ٹیک اٹ دیٹ وے. اس کا کریڈٹ لیں، ان کا کریڈٹ حق بنتا ہے ان کا کہ وہ کریڈٹ بھی انہی کو جانا چاہیے. لیکن ساتھ ہی اگر وہاں پر ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی کرمنل کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے بنتا ہے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے، وہاں پر یہ کہہ دینا کہ جی یہ چونکہ ہمارے پارٹی سے متعلق ہے لہذا ہماری پارٹی بالکل صاف ہے اور وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اگر یہ ہوا تو کیوں ہوا، یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اسی طرح سے اگر کرپشن ریلیٹڈ بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے کسی پارٹی کے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے مسلم لیگ نون کیوں نہ ہو، اگر آئینی ادارہ ہم لوگ بناتے ہیں اور ان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کریں، اپنے کارروائی کریں، پھر ہمیں اس قسم کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمارے کسی فرد کو سزا ہو جاتی ہے اور ایک عدالت سے ہو جاتا ہے، دوسرا عدالت ہے، تیسرا عدالت ہے، اس تک جانے کی ضرورت ہے، جائیں. اور پھر فائنلی ہم لوگوں نے یہ بھی کمٹ کیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ سے اگر کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر خاموشی تو آپ اپنے پنجاب کی جو سی ایم آپ کی پارٹی کے، آپ ان کو بھی ایڈوائز کریں گے ٹو ٹیک اٹ ایزی؟ میں بالکل ایڈوائز کروں گا، بالکل میں ایڈوائز کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آئینی باڈی ہے اور اس کو ہم لوگوں نے چنا ہے، ہم لوگوں نے سب نے مل کے، گورنمنٹ نے اور اپوزیشن نے مل کے چنا ہوا ہے اور ان کو ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے، ان کا ایک پیرامیٹر مقرر کیا گیا ہے جس کے اندر انہوں نے کارروائی کرنی ہے. کارروائی ان کو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو. میں یہی بات کہوں گا کیونکہ یہی بات کہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور پھر دوسری بات ابھی وہاں پر ریحان ہاشمی بھائی نے یہ بات کی کہ جی ماورائے عدالت قتل کی بات ہوئی. پہلی تو بات یہ ہے کہ ماورائے عدالت اگر قتل ہوا ہے تو اس کا ڈائریکٹ الزام جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو کسی قومی ادارے کے اوپر لگانا وہ مناسب نہیں بنتا ہے. اور اسی طرح سے اگر قومی ادارہ بھی یہ کہتی ہے کہ جی انہوں نے خود مارا ہے، تب بھی جب تک ان کے پاس ثبوت نہ ہو، سامنے نہ لے جائے، تو یہ جو اس قسم کے سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں یہ مناسب نہیں لگتے ہیں. ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور لوگ مرے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ گئے تھے میں اور وہاں پر ان کے لوگ پائے گئے، لیکن یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کس نے ان کو مارا، کس نے اٹھایا، کس نے مارا. ثبوت کے ساتھ بات کرنا چاہیے. سویپنگ سٹیٹمنٹ مناسب نہیں بنتے ہیں، وہ معاملات کو خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر ایک چیز اور جو جیسے جو آپ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں، ہم ایڈوانٹیج اس کا لیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس موجود ہیں، تو آپ کو تو پریزیڈنٹ نے نومینیٹ کیا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے جو تحفظات ہیں ان کو ختم کریں. تو لگتا ہے کہ وہ بس نومینیٹ ہی کیا تھا، کوئی اس پہ میڈم وہ خبر صحیح نہیں تھا، وہ ٹوٹلی غلط خبر تھی. اس کی میں نے کنٹراڈکشن کی ہے، میں نے بیان بھی دیے، بہت کچھ کہا. میں کراچی گیا تھا لاسٹ ویکینڈ پہ اور میں نے اپنے اسٹاف کو بتایا تھا کہ میں چیف منسٹر صاحب سے میں نے ملنا ہے، میرے معاملات ہیں وہاں پر، افغان مہاجرین میرا پرابلم ہے، ان سے متعلق میں نے ان سے ملاقات کرنی تھی اور میں نے کور کمانڈر سے میں نے ملاقات کرنی تھی. اور یہ سما ادھر میڈیا کو اس کے بارے میں پتہ چلا. ان دنوں میں وہ معاملہ بھی گرم ہو رہا تھا ایم کیو ایم کا اور ان کی شکایتیں بھی آگے آ رہی تھی پیپلز پارٹی کے. تو کسی نے کہا شاید افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی کل نیشنل ایکشن پلان میں یہ کہا گیا میٹنگ میں جو ایپیکس کمیٹی کی کہ یہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی بھی اس پر پیش رفت نہیں ہوئی افغان ریفیوجیز. میرے خیال میں نسیم اس دفعہ یہ بات نہیں آئی ہے. پچھلے میٹنگ میں یہ بات ابھی بھی آئی ہے جی، کل بھی ذکر ہوا. یہ اگر کہا گیا ہے تو بالکل غلط بات کی گئی ہے. میں یہ کہوں گا اس کے بارے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا پرابلم ہے.
اور اس کو میں ہینڈل کر رہا ہوں. اور بتائیے ناظرین کو اس پہ کیا ہوا ابھی تک. اپیکس کمیٹی میں اگر اس سے متعلق پروگرس کی بات کی جانی چاہیے تھی تو مجھے بلایا جاتا, مجھ سے یہ بات کہا جاتا. میں سمجھتا ہوں, ممکن ہے میں غلط ہوں, میرا کوئی کلیگ شاید یہ سمجھے کہ میں غلط کر رہا ہوں, مجھے کہہ سکتے ہیں, ان کا اختیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ افغان مہاجرین کے فرنٹ پہ بہت پروگرس ہم نے کی ہے, اور افغان مہاجرین کا مسئلہ یہ تھا کہ افغان گورنمنٹ تیار نہیں تھی ان کو واپس لینے کے لیے. اور ابھی افغان گورنمنٹ نے نہ صرف تیاری کی ہے بلکہ کمیٹی بنائی ہے جس کی سربراہی ان کے پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہیں. 15 اس میں منسٹرز ہیں. وہاں پر وہ زمین تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کالونیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پر ان کے لیے 30% جابز انہوں نے وہاں پر سیٹ سائڈ کیے کہ جب آئیں گے تو نئے جاب جتنے ہوں گے 30% جاب ملے گی. کوئی مہاجر یہاں سے واپس چلا جائے گا تو ان کو پلاٹ ملے گا زمین بنانے کے, گھر بنانے کے لیے. اور اگر کوئی دیہات میں جاتا ہے تو وہاں پر زمینیں لیول کی جا رہی ہیں ان کے لیے, ٹیوب ویل وہاں پر سے کیے جا رہے ہیں, ان کو وہاں پر وہ بھی زمینیں بھی دی جائیں گی, ان کے لیے سکولز کھولے جا رہے ہیں. یعنی کہ یہ پلان ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پلان نہیں ہے, اس کے بارے میں نے میٹنگیں کی ہے. 2 میٹنگیں میں نے کابل میں کی ہیں, 2 میٹنگیں ہماری یہاں پر ہوئی ہیں. گئے ہیں ابھی تک افغان ریفیوجیز واپس؟ میں عرض کر رہا ہوں 1 لاکھ سے زیادہ نفری اس سال چلی گئی ہے, اور اگلے سال سے 2 سال کے اندر اندر ہم ان کو مکمل بھیجیں گے. ہر افغان مہاجر فیملی کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے کہ 4.5 لاکھ پاکستانی روپیز کے برابر جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں ان کو دیے جائیں تاکہ اپنے گھر وہاں پر بنا سکیں. اگر زمین پہ انہوں نے جا کے زمینداری کرنی ہے تو اس کے لیے یہ رقم ان کو مدد کرے. اگر شہروں سے قریب کو بزنس کرنا ہے یہ رقم ان کو مدد کرے. اور اس مقصد کے لیے پچھلے دنوں میں یہاں سے UAE گیا تھا, اور وہاں پر ہم لوگوں نے عرب امارات کے سربراہان سے ہم نے ملاقات کی. علاوہ اس کے ہم سعودی عرب بھی جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے, علاوہ اس کے ہم قطر بھی جا رہے ہیں. اور 6 اکتوبر کو وہاں پر جنیوا میں ایگزیکٹو UNHCR کے بنی جنرل اسمبلی اس کو کہتے ہیں, وہاں پر 6 اکتوبر کو ایک سیگمنٹ اسپیشل قسم کا رکھا گیا ہے افغان مہاجر سے متعلق. یہ فار دا فرسٹ ٹائم کیا گیا ہے 1979 سے لے کر آج تک, اور پورا دن افغان مہاجرین کے مسئلے کو وہاں پر ڈسکس کیا جائے گا. ڈونیشن کی بات کی جائے گی, اور اس میٹنگ کو ایڈریس کرے گا افغانستان کے پریزیڈنٹ جناب اشرف غنی صاحب. اچھا, بڑی اہم بات ہے آپ کریں. میں مکمل کرنے دیں تاکہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے. تو پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب اس کو ایڈریس کریں گے. پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کیا تھا UNHCR کے ہائی کمشنر جب یہاں آئے تھے کہ وہ مہربانی کر کے وہاں پر آئیں. میں بھی اس مسئلے کو پاکستانی اینگل اور پاکستان کی قربانیاں اور ہاسپٹیلٹی جو 3.5 دہائیوں پہ مشتمل ہے اس کے بارے میں بات کروں گا. اچھا, تو یہ اہم بات آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بین الاقوامی جو اس وقت ادارے ہیں اور وہ آپ پر پریشر یہ نہیں ڈال رہے کہ ریفیوجیز کو پاکستان میں رکھیں, بیکاز ان دا پاسٹ یہ رہا ہے پریشر. نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے. ہم نے باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے. ہر 6 مہینے میں تقریباً 7 سے 8 لاکھ افغان مہاجرین ہم بھیجیں گے. پاکستان گورنمنٹ اسٹارٹنگ آف فرام 1 جنوری نیکسٹ ایئر. اور اس سال آلریڈی تقریباً ان رجسٹرڈ قسم کے 1 لاکھ آدمی اور رجسٹرڈ کے 60,000 کے قریب لوگ جا چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس سال بھی تقریباً لاکھ سے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سالوں کے اندر اندر چل جائیں. پچھلے 2 سال میں ٹوٹل 24,000 آدمی. جی, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب, بہت شکریہ. پروگرام کا سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا. ناز پر باتیں تو بہت ہی کرنے والی, لیکن اس وقت جو جنرل صاحب نے ہمیں افغان ریفیوجیز کے حوالے سے بات کی, یہ اہم بات ہے کیونکہ پچھلے 2 روز سے اس پر بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, اور یہ بھی ایشو ریز ہوا ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے. اس کے بعد بھی یہ بہت لوگوں نے اس پر یہی کامنٹ کیا کہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, واپس ان کا جانے کا کوئی پلان نہیں بن رہا. تو ہمیں نئی انفارمیشن ملی ہے منسٹر صاحب سے, لیکن بہرحال جو ایپیکس کمیٹی کے اور ایشوز ہیں, نیشنل ایکشن پلان کے ایشوز ہیں, یہ تو ہمارے ساتھ رہیں گے, اور آنے والے دنوں میں ہم پھر ان پر فوکس کریں گے. مثلا فرقہ واریت کے حوالے سے کل کہا گیا کہ اب اس کو بڑی تیزی سے اس پر امپلیمنٹ کیا جائے گا. ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں کچھ ایکشن بھی ہوا, کچھ اشتعال انگیزی کے حوالے سے ایک جو پارٹی کے لیڈر ہیں ان کو پکڑا بھی گیا. تو یہ اہم ڈیولپمنٹس ہیں, اہم چیزیں ہیں, لیکن ان پر جتنی بھی بات کی جائے, جتنا بھی اس کو لائم لائٹ میں لایا جائے وہ کم ہے. اس وقت ناظرین ہم یہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد بات کریں گے فوج اور جمہوریت کے حوالے سے. کیا یہ جو سلسلہ ہے یہ فوج کا زیادہ متحرک ہونے سے کیا کوئی جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے آفٹر دی بریک.
वेलकम बैक नाजरीन। अब बात होगी इस पे कि ये जो एक स्कूल ऑफ थिंकिंग है जिसके तहत ये कहा जाता है कि सियासतदानों की जो अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई, पहले MQM की, फिर पीपल्स पार्टी की और अब PML के हवाले से भी बात हो रही है, तो क्या, और साथ साथ अगर आप देखें तो आर्मी चीफ की सितंबर 6 की जो तकरीर है, ये कहा गया कि वो तकरीर एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी, वो ऐसी एक तकरीर थी कि जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव की मुल्क की तकरीर होती है। तो क्या इन दोनों जो डेवलपमेंट्स अगर देखें तो उसका मतलब ये है कि कोई जो सिस्टम है वो खतरे में है, या जो एक सिविलियन सिस्टम है उसको वीकन किया जा रहा है? इस पर नाज़रीन बात करेंगे। हमारा ख्याल है कि दिस इज़ नॉट द केस, लेकिन बातचीत इस पर बहुत हो रही है तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं क़य्यूम सिद्दीकी साहब, ये जियो के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जुडिशरी पे इनकी नज़र है, लीगल इशूज़ पे भी, पॉलिटिकल पे भी। वेलकम टू द प्रोग्राम क़य्यूम सिद्दीकी साहब। नाज़रीन, हमें लाहौर से ज्वाइन किया अयाज अमीर साहब ने, हमारे अपने एनालिस्ट हैं, फॉर्मर पॉलिटिशियन हैं और लिखते भी हैं, और हमें ज्वाइन किया है ए मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम ए मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब। थैंक यू जी। अच्छा, शुरू करते हैं अयाज साहब आपसे। ये जो एक आम तौर पे बात हम सुनते हैं पिछले कुछ हफ्तों से, आपको क्या लगता है इसमें कुछ सदाकत है या इज इट जस्ट इनसिक्योरिटी? नहीं, देखिए, एक बात तो वाज़ेह है ना कि बहुत सारी चीज़ें मुल्क में तब्दील हो चुकी हैं। एक साल पहले मुल्क की सूरत हाल बिल्कुल और थी, दहशतगर्दी के ज़द में थे, कराची की सूरत हाल थी, बाकी चीज़ें थी। एक साल में जो है इतनी तब्दीली आई है जिसकी वजह से होना तो ये चाहिए था कि तासुर ये होता कि पॉलिटिशियंस जो हैं, सियासतदान जो हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो इंचार्ज है, वो हर चीज़ की पहल कर रही है, वो हर चीज़ की क़ियादत कर रही है और मुल्क की सिमत जो है वो दिखा रही है। लेकिन अब ये सूरत हाल ये हो गई है कि फ़ौज का जो ग्राफ है और फ़ौज की जो स्टैंडिंग है पब्लिक ओपिनियन में, वो इतनी ऊपर बढ़ गई है कि उनका साया जो है सियासतदानों पे वो पड़ रहा है, और सियासी जो सारा का सारा अमल है और सियासी जो प्रोसेस है, जो सियासी इंस्टीट्यूशंस है, वो दब के रह गई हैं नीचे। अब ये किसी ने टैंक भेज के या तोपें फायर करके ये सूरत हाल नहीं की, बल्कि ये फ़ौज की कारकर्दगी रही है, वज़ीरिस्तान से लेके कराची, कराची से लेके करप्शन की जो कराची में जो हाथ डाला है। पंजाब के बारे में अब सिर्फ चहमगोइयाँ हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये नहीं है, अखबार में एक आध कॉलम आ जाएगा, कोई आदमी आवाज़ उठा लेगा कि जी सिर्फ पंजाबी एक पवित्र सूबा है, लेकिन अभी तक पंजाब में वो चीज़ें हुई नहीं हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है, मिलिट्री ग्राफ ऊपर है, सिविलियंस दबे हुए हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सूरत हाल तो नहीं है। ये ऐसा ही रहेगा, साल बाद ख़त्म हो जाएगा, या ये कोई सियासी शक्ल इख्तियार करता है, इसका हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, या हमें पता है कि अगर इफ़ आई वाज टू लुक एट इट एक और तरीके से कि जी कुछ मसले मसाइल थे, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की जो थ्रेट थी उसको डील करने के लिए तो फ़ौज को एक मुतहरिक होने की ज़रूरत थी, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस कि टेररिज्म वगैरह को तो ये सिविलियंस नहीं इदारे छू सकते थे। तो और जो अयाज अमीर साहब कह रहे हैं ग्राफ तो ऊपर है, ग्राफ इस वजह से ऊपर है, इसका मतलब क्या लाजिम और मलजूम है कि जो बाकी इदारे हैं वो वीक हो गए सिविलियन? इसको देखें तो हम ये जो सारी सूरत हाल है जिसका अयाज अमीर साहब ने भी जिक्र किया है, 16 दिसंबर का जो APS का वाक़या हुआ, उसके बाद से बहुत ज़्यादा एक जो वेव क्रिएट हुई थी पूरे मुल्क के अंदर, उसने सबसे अहम किरदार अदा किया है कि सबको एक पिच के ऊपर लेकर किया है। गो के कहा यह जाता रहा कि उस वक्त भी मुसल्लह अफवाज की तरफ से डंडा दिखाया गया तो सब इकट्ठे बैठने पर मजबूर हुए, लेकिन उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान आया। तो हम इसको जाहिर है इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की आउटपुट और इनपुट जो दोनों जो हैं वो इसके अंदर मौजूद थी। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंदर बैठ करके सिविल और मिलिट्री क़यादत दोनों ने बैठ करके इस बात को तय किया है कि हाँ किस तरह से हमने मुल्क के अफेयर्स को चलाना है। जाहिर है दहशतगर्दी के हवाले से अगर देखा जाए तो अभी फॉरेन ऑफिस ने बताया कि 1.92 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो ज़रब ऑपरेशन के लिए दिए गए हैं, तो वो सिविलियन गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड किया है। तो ये एक जो कामयाबी है मेरा ख्याल है कि दोनों की है। हाँ, जहाँ तक कराची ऑपरेशन है उसके पॉलिटिकल एंगल्स थे वो सामने आना ही आना थे,
کیونکہ اس میں مسلسل اگر آپ کو یاد ہو کراچی لا اینڈ آرڈر کیس جو تھا آج سے نہیں 2010 سے جو ہے یہ سارے معاملات چل رہے تھے اور اس کے اندر اجمل پہاڑی کا نام اور دیگر نام وہ مسلسل اور تسلسل سے آ رہے تھے. تو یہ چیزیں تو ہونا تھی. ظاہر ہے جب آپ وہاں پر ڈالنا تھا تو ایک پولیٹیکل امپیکٹ اس کا آنا تھا. ہاں اب ایک اور بات جو اب پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیونکہ نظر جو آ رہا ہے اس وقت کہ 2-3 سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو شاید ٹارگٹ کیا گیا. یہ بھی پرانے کیسز ہیں ابھی, لیکن اس پہ پولیٹیشینز کا رویے کے اوپر بھی افسوس کا اظہار کرنا پڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی کل جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے جو سزا دی ہے پیپلز پارٹی کے ایک جو رکن ہیں, آج آپ دیکھیں کہ وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں اور خورشید شاہ وہ وہاں پر جیل میں ان کو ملنے جاتے ہیں اور ان کے لیے جیل میں سہولتیں اور بندوبست فراہم کرنے کے احکامات کیے جاتے ہیں. تو پھر تو یہ جو ہے اس کے اوپر پولیٹیشنز کو دیکھنا پڑے گا. جہاں تک یہ ہے کہ یہ شکل کیا اختیار کرتی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جہاں سے توثیق ملنا ہے یعنی کہ ایپیکس کورٹس ہیں جہاں وہاں تک میرا خیال ہے کہ وہاں سے یہ اس چیز کو کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا. جی ایپیکس کمیٹی کو قابل قبول نہیں ہوگا. اور مارشل صاحب یہ جو بھی ایکشن ہو رہا ہے آن دا گراؤنڈ وہ بہرحال پولیٹیکل جو جماعتیں ان کے کنسنسس کی بنیاد پر ہو رہا ہے. تو اگر آپ ایک طرف ایکشن کی بات کریں, ری ایکشن کی بات کریں سیاسی جماعتوں کی, پیپلز پارٹی کی جیسے بھی انہوں نے بات کی قیوم صدیقی صاحب نے, وہ تو قابل اعتراض ضرور ہے کہ اگر قانون کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تو سیاسی جماعتیں دے گو اینڈ اسٹینڈ ود دیئرز جو کہ قانون کی بظاہر لگتا ہے کہ گرفت میں آ رہی ہیں. تو یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اس سے بڑھ کے اگر ہم یہ کہیں کہ جی سیاستدان جو ہیں وہ ویک ہو گئے ہیں یا سسٹم ویک ہو گیا ہے یا ایک کریپنگ کو ہے یا جیسے ایاز کہہ رہے ہیں کہ ٹینک تو نہیں آنے لیکن ایک جو سپورٹ کا گراف ہے پبلک میں بڑھا ہے, لیکن پھر بھی سوال بنیادی یہی ہے کہ کیا اس سے سسٹم ویکن ہوگا یا سسٹم مضبوط ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی جو ہے وہاں رینجرز آپریشن کریں گے, بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نارتھ وزیرستان میں اب ملٹری آپریشن ہوگا, تو ایک چیز تو بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ جن لوگوں کو آپ نے یہ ذمہ داری سونپی ان کی کارکردگی کیا رہی. دیکھیں لوگوں نے تو کارکردگی دیکھنی ہے نا. ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے 10 سال سے دہشت گردی نے جس طرح ہماری زندگی جو ہے وہ جیرن کر رکھی تھی, اس سے آپ نے دیکھا کہ ایک ہی سال میں نارتھ وزیرستان میں کس حد تک جو ہے ہمیں ریلیف ملی, بلکہ وہاں ان کا جو نیٹ ورک تھا تقریباً ختم کر دیا گیا. اسی طرح جب آپ کراچی کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ رینجرز کو جب سے آپ نے اجازت دی, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کنسنسس سے, بالکل پولیٹیکل قیادت کی کنسنسس سے یہ کام ہوا. مگر اس کے بعد پولیٹیکل قیادت نے کیا کیا, جب کراچی میں آپریشن جو ہیں وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس کے اندر 2 پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں مین ہے ووٹ کھڑی ہوئی اور کس حد تک شور مچایا. کیا یہ پبلک نے نہیں دیکھا؟ ایک طرف پبلک جو ہے اس کو ریلیف مل رہی ہے اور ریلیف کہاں سے مل رہی ہے؟ رینجرز یہ آپریشن کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے مارشل صاحب, رینجرز کے آپریشن پلس جو بھی آپ نے ذکر کیا ضرب اسب کے حوالے سے, تو یہ بتائیے کہ یہ تو جو آپ کہتے ہیں کہ عوام کو نظر آ رہا ہے کہاں سے ریلیف ملنی ہے, ظاہر ہے ضرب اسب جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ تو فوج ہی کر سکتی تھی نا. دیٹ واز ناٹ گوئنگ ٹو بی اے سیویلین ایکشن. نو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. آئی ایم سیئنگ کہ جو کارکردگی ہے وہ اس کو لوگ دیکھتے ہوئے کم از کم انہیں یہ کانفیڈنس آ رہا ہے کہ جہاں آرمی انوالوڈ ہے انہیں ریلیف ملا ہے. یہی دہشت گردی پچھلے 10 سال سے ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. اچھا جہاں رینجرز آئے ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن سال سے کراچی میں فیل ہو چکی تھی. سول ایڈمنسٹریشن کا تعلق آپ کی پولیٹیکل قیادت سے ہے, کم از کم پچھلے 7 سال سے تو آپ کی پولیٹیکل قیادت تھی نا. لیکن رینجرز بھی تو 2000 شاید 95 سے ہیں رینجرز. نہیں پر آپ نے ان کو نہیں رینجرز کو آپ نے وہ اتھارٹی تو نہیں دی تھی نا جو اب آپ نے ان کو دی ہے, جس کے تحت آپ یہ کام کیا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اسی دوران جب یہ کام ہو رہے تھے تو آپ نے سول جو ایڈمنسٹریشن یا جو آپ کی پولیٹیکل قیادت ہے اس کے ذمہ بھی کچھ کام لگایا تھا, اور وہ کام یہ تھا نیشنل ایکشن پلان جو نکات ہیں ان کے ذمہ ان پر عمل درآمد کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ نیکٹا کا بنانا. نیکٹا ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے جس نے نیشنل ایکشن پلان کو لے کر چلنا تھا. اب آپ خود ہی کل ہی اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے.
حالانکہ وہ یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ایک کھلی میٹنگ میں اس پر وہ مایوسی کا اظہار کریں. جو آپ کی پولیٹیکل قیادت کے ذمہ کام تھا اس پر کارکردگی نہایت نرم رہی ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جہاں نظر آ رہا ہے پرفارمنس ان کا گراف اوپر جا رہا ہے. اچھا جی جی نظر نہیں آ رہی جی گراف نیچے. ٹھیک. ایاز ضمیر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ انفیکٹ جو مارشل صاحب کہہ رہے ہیں وہی آپ نے بات کی کہ پرفارمنس فوج کی ہے تو ظاہر گراف ان کا اوپر جا رہا ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی سسٹم ویکن ہونے لگا, یا آپ کو اگر ہم کہیں کہ اس کے نتیجے میں سسٹم مضبوط ہوگا کیونکہ وہ جو حالات ہیں وہ ایسے کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد لائف کین بی مور نارمل؟ دیکھیے نسیم بی بی, آپ کی جو جمہوریت پسندی جو ہے اور جو سینسیٹیوٹی ہے وہ اپنی جگہ, اور نہیں لیبلنگ چھوڑ دیجئے گا ایاز ضمیر صاحب, لیبلنگ چھوڑ دیں, لیبلنگ چھوڑ دیں, فیکٹس پہ رہیں. نہیں میں فیکٹس پہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس کا بڑا موترف ہوں, پر یہ جو آپ گھما کے کہتی ہیں کہ تو یہ تو کنسنسس سے ہوا تھا, اس سے تو سسٹم گھما کے نہیں, ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں. سیدھی بات تو ہے کوئی نہیں, سیدھی بات تو آپ دیکھ ہی نہیں رہے. یہی سیاستدان تھے, یہی پولیٹیکل پارٹیز تھیں, اور صرف یہ نہیں, یہی فوج تھی جو 3 سال تک ایکشن نہیں لے رہی تھی. یہ فوج کوئی تبدیل نہیں ہوئی, اس کی وردیاں تبدیل نہیں ہوئی, اس کا اسلحہ تبدیل نہیں ہوا, لیکن جو پریویس آرمی کمانڈ تھی ان کے سامنے نارتھ وزیرستان میں سب کچھ ہو رہا تھا, وہ نہیں فیصلہ کر پائے تھے. اور 3 سال سے آرمی کمانڈ جو تھی وہ بالکل ملٹری کمانڈ جو تھی پیرالائز تھی, فیصلہ ہی نہیں کر پائی تھی. یہ تو فیصلہ اب ہوا, سیاستدانوں کو باقیوں کو بادل ناخواستہ اس گھوڑے کی بگی کے اوپر چڑھنا پڑا. یہ بالکل, یہ تو بات کر رہے تھے مذاکرات کریں گے, کیا کیا انہوں نے ٹیمیں بنائیں, اے پی سی کے آپ ریزولوشنز وہ دیکھیں, وہ سامنے دیکھ لیں, اور عجیب سا وہ ایک مضحکہ خیز صورتحال لگتی ہے. جیسے بھی ہو, آرمی جو ہے وہ بھی اس ملک کا سسٹم ہے. جب آپ کہتے ہیں مضبوط ہوگا, لیکن یہ جو مضبوط ہو رہا ہے اس میں آرمی کا ہاتھ جو ہے وہ پلے جو ہے وہ بھارا ہے. اب کرنا یہ چاہیے کہ اب بھی سویلینز کو اپنی ذمہ داریاں سمجھ کے اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کریں, آگے کریں. اب یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے کل میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں, اب ڈان کی رپورٹ پڑھیں جو سب سے مفصل آئی ہے کل کی میٹنگ کے بارے میں. وہاں پہ آرمی وہ جو فوجی وہاں پہ تھے وہ کہہ رہے تھے سویلینز کو, دیکھیے نیشنل ایکشن پلان میں تو یہ بھی ہونا تھا, یہ بھی ہونا تھا, آپ نہیں کر پائے. جو اسپیشل کورٹس بنی تھیں, اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ اسپیشل کورٹس کی وجہ سے ملٹری کورٹس کی ضرورت نہیں ہے, تو کتنی کورٹس بنی, ان کے سامنے کتنے مجرم لائے گئے, ان کا نتیجہ کیا نکلا. اب یہ کوتاہیاں ہیں, یہ یہاں پہ وہ کر نہیں پا رہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان سے بات کرنی ہے, اس میں بھی آپ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو بٹھاتے ہیں, آپ خود ان سے بات نہیں کر سکتے. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جب تک آرمی چیف نہ بیٹھے تو وہ میٹنگ کی سنجیدگی یا امپورٹنس ہی نہیں ہوتی, یا آپ میں وہ حوصلہ نہیں ہے. تو آپ ان کے چہرے دیکھ لیں. سیویلینز کو اپنی کارکردگی بہتر بنانی چاہیے. آپ نے ابھی ایک آدھ ریمارک میں کہا تھا کہ آپریشن تو بہرحال فوج نے کرنا تھا. آپریشن تو جب جنگیں بھی لڑتی ہیں فوجیں لڑتی ہیں, لیکن ان کو ڈائریکشن, سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل اور روزویلٹ نے جا کے تو بیرنٹ پکڑ کے اور ہتھیار پکڑ کے جرمنوں پہ حملہ نہیں کیا تھا نا, لیکن انہوں نے قیادت دکھائی تھی. یہاں پہ لیڈرشپ جو آنی چاہیے بدقسمتی سے اس کا فقدان تھا, اسی لیے آج اتنا بڑا ہیرو جو ہے اور سارے وہ دیکھ رہے ہیں اور دستخط لے رہے ہیں, اور جہاں وہ جاتے ہیں تو جنرل راحیل کے ساتھ وہ فوٹو کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں. گنگے بہرے تو نہیں, انہوں نے دیکھا کہ پہلے یہ صورتحال نہیں تھی, اس کے بعد یہ ہوئی ہے. اب یہ صورتحال موجودہ وقت میں یہ ہے. اب یہ اس کا بہتر کچھ ہو سکتا ہے, اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے.
یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت کی پٹری کو آپ اکھاڑ دیں، لیکن جمہوریت جو علم جنہوں نے پکڑا ہوا ہے انہیں کچھ اپنا جو ہے کارکردگی تو بہتر کرنی چاہیے. یہ کرپشن کی چیزیں ہیں، یہ فوج کو نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو کرنا چاہیے تھی. نیب وغیرہ کی جو افادیت ہے اس کو آپ خود بڑھائیں. پنجاب کے سکینڈلز ہیں، نندی پور کا ہے، ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ ہے، اصغر خان کیس ہے، اس کی طرف آپ جائیں. تبھی کچھ قوم میں حوصلہ اور عزم وہ ہوگا، اور پھر سویلین قیادت کی طرف قوم دیکھے گی. جیسے اب رخیں جو ہیں اور نظریں کہیں اور جا رہی. ٹھیک ہے، تو آپ پھر اگری کرتے ہیں فائنلی لاسٹ ورڈ قیوم دیٹ جیسے ایاز کہہ رہے ہیں وہ تو گھما گھما کے انہوں نے تو ہمیں خوب تانے وانے دے دیے، لیکن بات یہ ہے الٹیمیٹلی کہ جو سویلین لیڈرشپ کو جو رول ادا کرنا چاہیے اس وقت وہ ادا نہیں کر رہی. یعنی کہ اگر آپ بات کریں اس کی آپریشن کی بھی، تو کراچی کے آپریشن کی جب بات کریں تو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ رینجرز تو کر رہے ہیں what they can do اور what they're capable of doing. جو ایک پولیٹیکل آپ نے ڈائریکشن دینا ہے اس میں ویکنس رہ جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل کلاس کا پرابلم ہے. نہیں، یہ بات درست ہے. اب دیکھیں کہ اس میں نیشنل ایکشن پلان میں ہی ہے کہ فاٹا کے حوالے سے ایڈمنسٹریٹو اینڈ ڈیولپمنٹ ریفارمز یہ کی جائیں گی. ابھی سپریم کورٹ نے کے اندر ہی ایک کیس تھا یہ جو لوگوں کو جو ہیومن سمگلنگ کے حوالے سے، تو انہوں نے کمیشن بنایا جس نے تورخم بارڈر کی رپورٹ لا کر کے دی. اربوں روپے 5 سے 6 ارب روپیہ جو ہے وہ اس طرح سے منتھلی جو ہے وہ اس میں آئے بغیر چلا جاتا ہے. پھر جو سمگلنگ کا ہے وہ دوسرا ہے. 30 سے 35 ہزار لوگ جاتے ہیں، ان کا آنے جانے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. امیگریشن، کسٹمز، FIA اس کا وجود نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ بڑے اہم وہ چیزیں ہیں. اور پھر اسی بحث کے دوران یہ بھی بات سامنے آئی کہ 24 دسمبر کو جب نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد 25 دسمبر کو ایک سمری جس کے تحت امیگریشن، پاسپورٹ اور دیگر جو قوانین تھے 6 ان کا نفاذ ہونا تھا فاٹا تک. اور اس میں کیونکہ وہ ریگولیشن کے ذریعے ہوتا ہے، وہ سمری پریزیڈنٹ کے پاس گئی اور 9 مہینے ہونے کے باوجود اس سمری کے اوپر سائن نہیں ہوئے. یہاں پہ آپ یہاں سے سنجیدگی جو ہے وہ پتہ لگتی ہے. پھر دوسری بات جو ہے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ایک لاسٹ کمنٹ اس میں، جو ایاز امیر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی پاپولیرٹی کا گراف بڑھ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس پاپولیرٹی کو جو ہے وہ زینہ بنا کر کے اقتدار کا راستہ لینا درست بات ہے؟ لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی فوج راستہ زینہ بنا کے، ہے نہیں ہے. میرا خیال کہ جتنی کوارڈینیشن آپس کے اندر ہے اس وقت ہے وہ لگتا نہیں ہے بظاہر. اچھا، بہت شکریہ ایاز آپ کا بھی، مارشل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. قیوم صدیقی صاحب، بات تو یہ ناظرین کہ بات تو درست ہے کہ جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کو اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانا ہے. یہ بھی درست ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا بڑا میجر جو ایشو ہے، جو کی ایشو کور ایشو ہے دہشت گردی کا، اس میں فوج کی ایسی پرفارمنس ہے کہ کانفیڈنس لوگوں کا بحال ہو گیا اس فوج میں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی شاید کہنا درست ہوگا کہ جو قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی کریپنگ کو آ گیا، یا اس کے نتیجے میں ابھی جیسے ہمارے دوست فرما رہے تھے کہ زینہ بنا کے کوئی اقتدار حاصل کرنے کی بات ہے، ایسی کوئی بات ہے نہیں. لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں کو اپنا آپ ذرا زیادہ مضبوط کرنا ہوگا ان ٹرمز آف پرفارمنس. ناظرین، آج ہماری طرف سے اتنا ہی، لیکن آج ہم اس سے پہلے کہ پروگرام ختم کریں، ہمارا جو اسپیشل سیگمنٹ ہوتا ہے پاکستانی تجھے سلام. آج کا پاکستانی تجھے سلام قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم کے نام، اور جیسے آپ کو معلوم ہے ان کی آج 87ویں برسی ہے. یوں دی ہمیں آزاد کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان، تیرا احسان ہے، تیرا احسان. لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ ڈھالا، سچائی کے
ناظرین آج ہماری طرف سے اتنا ہی. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.